अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। गुज़श्ता हल्क़े में अज़ान के मसाइल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई थी और इख्तिताम पर यह कहा गया था कि इंशाअल्लाह अज़ान से मुताल्लिक़ बाज़ और मसाइल हम अगले दर्स में बयान करेंगे। आज हम तरजीह और तस्वीब वग़ैरह से मुताल्लिक़ बातें करेंगे। तरजीह क्या है? अज़ान में तरजीह ये है कि शहादतैन को 2 बार बआवाज़ बुलंद कहा जाए और बआवाज़ बुलंद कहने से पहले 2 बार उन्हें आहिस्ता आवाज़ में कहा जाए। और इसकी दलील अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु की वो हदीस है जिसमें वो ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़ान सिखाई और आपने सिखाते हुए बताया, कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर 2 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तालीम दी कि फिर 2 बार कहें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हदीस आप देखिए सही मुस्लिम में, मुख्तसर मुस्लिम में 191 नंबर पर है। तो इसमें अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ान सिखाते हुए शहादतैन 1 बार पस्त आवाज़ में 2 बार और फिर बुलंद आवाज़ में 2 बार की तालीम दी गई है। यानी शहादतैन को गोया 4 बार कहा गया है। तो इस तरह से ये है तरजीह, ये अज़ान में तरजीह है। तस्वीब क्या है? तस्वीब ये अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़ान की तालीम दी और उसमें है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये फ़ज्र की पहली अज़ान में, फ़ज्र की पहली अज़ान में, और फिर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के बाद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम सनआनी सुबुलुस सलाम में कहते हैं कि इब्न रिसलान का कौल है, ये तस्वीब यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना ये फ़ज्र की अज़ान अव्वल में है, फ़ज्र की अज़ान अव्वल में है, सोने वालों को बेदार करने के लिए। अलबत्ता जो अज़ान सानी है तो वो वक्त दाखिल होने की पुकार है और वो सलात के लिए उसमें दावत दी जाएगी। डायरेक्ट उसमें कहा जाएगा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं कहा जाएगा। तो ये तस्वीब से मुताल्लिक़ ये मसला है। आगे चलते हैं। ये बात याद रखें कि ख़ुसूसी तौर पर सलात फ़ज्र में अव्वले वक्त पर अज़ान देना मुस्तहब है, बल्कि वक्त पर मुक़द्दम किया जा सकता है, यानी वक्त से पहले भी अज़ान दी जा सकती है। इस सिलसिले में जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, कहते हैं काना बिलालुन युअज़्ज़िनु इज़ा ज़ालतिश शम्स ला यख़रुम
ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه۔ یہ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ پہلی حدیث جو ذکر کی گئی جابر رضی اللہ عنہ کی کہ بلال رضی اللہ عنہ اسی وقت اذان دیتے تھے جب سورج کو زوال ہوتا تھا، یعنی سورج کا زوال ہوا اور فوراً انہوں نے اذان دے دی، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور اس میں وہ تاخیر نہیں کرتے تھے، مکمل اذان دیتے تھے اور اس وقت تک اقامت نہیں کہتے تھے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر کے نہ آ جائیں۔ پھر جب آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلتے، جس وقت آپ کو دیکھ لیتے اس وقت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اذان کو اول وقت پہ دینا مستحب ہے۔ یہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ صلاح کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اب صلاح پڑھنا جائز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے لیے وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دی جا سکتی، ایک اذان اور دوسری اذان وقت شروع ہونے پر دیا جانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ وقت سے پہلے یہ اذان کیوں دلائی گئی۔ آپ نے فرمایا لا يمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ فإنہ یؤذن او قال ینادی بلیل لیرجع قائمکم ولینبہ نائمکم۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان کی وجہ سے سحری کھانے سے مت رکو، اس لیے کہ وہ رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں، اور ان کے اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص تہجد پڑھ رہا ہے اب وہ تہجد چھوڑ کر کے سحری کھا لے، اور جو سو رہا ہے وہ بیدار ہو کر کے فجر کی تیاری کرے۔ تو اس طرح سے آپ نے بتا دی، وجہ بتا دی، علت بتا دی کہ وقت سے پہلے یہ اذان کیوں دلائی جاتی ہے، تاکہ جو قیام کر رہے ہیں وہ واپس ہو جائیں اور جو سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اذان اور اقامت سن کر کے کیا کہا جائے۔ جو شخص اذان سنے اور اقامت سنے تو وہ کیا کہے؟ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ مؤذن کو جو کلمات جس طرح سے کہتے ہوئے سنے اسی طرح سے وہ بھی دہراتا جائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح سے کہتے جاؤ جس طرح سے مؤذن کہتا ہے۔ یعنی مؤذن جب اللہ اکبر کہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں، مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ بلکہ اس کی تفصیل کے ساتھ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ
من قلبہ دخل الجنہ، کہ جو شخص مؤذن سے سن کے اللہ اکبر کہے اللہ اکبر، اور پھر مؤذن سے سنے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن جب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن سے سنے حی علی الصلاۃ تو کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب مؤذن سے سنے حی علی الفلاح تو کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن سے سنے اللہ اکبر، جواب میں کہے اللہ اکبر، مؤذن سے سنے لا الہ الا اللہ، جواب میں کہے لا الہ الا اللہ۔ جو شخص دل سے یہ سارے کلمات کہے وہ جنت میں جائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اگر کوئی شخص مؤذن کا جواب دیتے ہوئے اسی طرح جواب دیتا ہے جس طرح مؤذن کہتا ہے تو ایسے بھی عمومی حدیث موجود ہے کہ آپ نے کہا ویسے دہراتے جاؤ جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اور اگر کوئی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح کہتا ہے اور پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے، دونوں کو جمع کر لیتا ہے تو بھی انشاءاللہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور جب مؤذن اذان دے کر فارغ ہو جائے یا اقامت کہہ کر فارغ ہو جائے اور سننے والا جواب دے کر فارغ ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد میں کیا کہے، اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ بها علیہ عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، مختصر مسلم میں 198 نمبر پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اذان سن کر کے، جب تم مؤذن سے اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہتے جاؤ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اور جب فارغ ہو جاؤ تب مجھے درود بھیجو، اس لیے کہ جو مجھ پر صلات پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس پر 10 مرتبہ صلات نازل فرماتا ہے۔ تم ایک صلات پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ 10 ملتا ہے، اور پھر فرمایا اس کے بعد میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ کا سوال کرو، اور مقام وسیلہ یہ جنت کا وہ منفرد مقام ہے جو اللہ کے کسی ایک ہی بندے کو حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، یعنی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ خاص بندے ہوں گے جنہیں مقام وسیلہ عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرے اس کے لیے میری شفاعت ہوگی، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ نے مقام وسیلہ سوال کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں، کیا صیغہ پڑھا جائے، وہ روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ دعا پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی قیامت والے دن۔ اس میں بندہ کیا کہتا ہے، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب اور اس قائم ہونے والی صلاۃ کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما، اور اس مقام محمود پر آپ کو مبعوث فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔
یہاں ایک بات اور یاد رہے کہ ایک مسلمان کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان بکثرت دعا کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں 489 نمبر پر ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ترجیح اور تصویب اور اس سے متعلق کچھ مسائل تھے، انشاءاللہ ہم اگلے حلقے میں ذکر کریں گے کہ مؤذن کے لیے کن صفات سے متصف ہونا مستحب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔